अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिल बिल खैर व बिका नस्ताईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आयत नंबर 103 तक हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। इंशाल्लाह आज इसके आगे से हम शुरू करने लगे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना वक़ूलू उन्ज़ुरना वस्मऊ वलिल काफ़िरीना अज़ाबुन अलीम। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, राइना ना कहो बल्कि उन्ज़ुरना कहो और तवज्जो से बात को सुनो। यहूदी जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में आया करते थे तो अपने सलाम और कलाम में भी ना किसी तरीके से वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना दिल का बुखार निकालने की कोशिश करते थे और वो गुफ्तगू में इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते थे जैसे सहाबा कहते थे ना राय ना के हम पे रियायत कीजिए या हमें बात समझ नहीं आई दोबारा दोहरा दीजिए। तो पहली चीज़ तो कही गई है कि ये वो लोग बात को अल्फाज को ना मोड़ के ज़ुबान को फिर अदा किया करते थे। तो जब रायना को घुमा के ना इसके दो चार मतलब और निकलते हैं, ए चरवाहा का भी मायने निकलता है। तो वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे तंज करने के लिए इस तरह से बात करते थे और अगर कोई उनकी इस्लाह करने की कोशिश करते थे तो वो कहते थे आपको सुनने में गलती हुई है, हम तो यही कह रहे हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले तो कह दिया कि आप ये लफ्ज़ इस्तेमाल ना करें, आप रायना ना कहें, आप कहें उन्ज़ुरना के मेरे ऊपर नज़र करम कीजिए। और साथ में ये कहा है कि तवज्जो के साथ बात को सुनिए, कि पहले तो कोशिश करें कि आप बात एक दफ़ा में सुन लें और ताकि यहूदियों को ये मौका ही ना मिले कि वो इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करके तंग करें। और साथ में कह दिए ये काफिर तो अज़ाब अलीम के मुस्तहिक है। मा यवद्दुल्लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताबि वल मुशरिकीना अन यनज़्ज़ला अलैकुम मिन खैरिम मिन रब्बिकुम, कि ये जो काफिर लोग हैं, ये जो मुशरिक हैं, ये तो हरगिज़ पसंद ही नहीं करते थे कि तुम्हारे रब की तरफ से तुम पर कोई भलाई नाजिर हो। यानी वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस कदर जेलसी फैक्टर रखते थे कि वो कहते थे कि आपकी तरफ अल्लाह की तरफ से आप पर कोई भलाई नाजिर ही ना हो। वल्लाहु यख्तस्सु बिरहमतिही मन यशा वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम, मगर अल्लाह ताला तो जिसे चाहता है अपनी रहमत के ज़रिए चुन लेता है और वो बड़ा फजल फरमाने वाला है। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो अल्लाह ताला ने खुद अपने फजल से चुना है और अल्लाह जिसे चाहता है इज़्ज़त के लिए भी चुन लेता है। अब इसके बाद यहूदी अपने अगले एतराज़ को जो है ना मुसलमानों के दिलों में डालने की कोशिश कर रहे हैं। मा ननसख़ मिन आयातिन औ नुनसिहा नाति बिखैरिन मिनहा औ मिस्लिहा, यानी हम अपनी जिस आयत को मनसूख कर देते हैं या भुला देते हैं तो उसकी जगह उससे बेहतर आयत लेके आते हैं या कम से कम वैसी। तो यहूदी कहते थे कि अगर ये किताब आपके रब की तरफ से है तो ऐसा क्यों है कि इसमें कोई हुक्म पहले कुछ और था, बाद में वो बदल दिया गया है। आयत कुछ ऐसी हैं जो पहला कानून भी मौजूद है, मनसूख हुआ भी, और उसके बाद नया कानून भी। जैसे शुरू में शराब को हराम नहीं किया गया था, शुरू में सिर्फ ये कहा गया था कि नशे की हालत में नमाज के करीब नहीं जाना, बाद में ओवरऑल शराब को हर हालत में हराम करार दे दिया गया था। तो अब ये दोनों अहकामात कुरान में मौजूद हैं। तो ये एतराज़ करते थे डाउट में डालने के लिए मुसलमानों को कि ये कैसी किताब है कि आपके रब को आयत को बदलने की ज़रूरत पड़ी। तो अल्लाह ताला ने कहा है कि ये अल्लाह ताला जब भुला देते हैं या कोई आयत को की जगह कोई और आयत लेके आते हैं तो जो दोबारा लाई जाती है ना वो उससे बेहतर या कम से कम वैसी तो होती ही है। अलम तालम अन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, और यहाँ पूछा जा रहा है क्या तुम नहीं जानते हो कि अल्लाह ताला हर चीज़ पे कादिर है, अल्लाह ताला कुदरत रखता है, अल्लाह ताला जो चाहता है वो कर सकता है। अलम तालम अन्नल्लाह लहू मुल्कुस समावाति वल अर्द, क्या तुम खबर नहीं रखते हो कि ज़मीन और आसमान की फरमारवाई अल्लाह ही के लिए है। वमा लकुम मिन दूनिल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर, और इसके सिवा कोई तुम्हारी खबरगिरी करने वाला और तुम्हारी मदद करने वाला नहीं है। अल्लाह ताला कुरान पाक में बारहा हर जगह बताएंगे कि तुम पे नज़र रखने वाला है अल्लाह ताला तुम्हारी हर अमल पे नज़र रखे हुए है, अल्लाह ताला तुम्हारी हर तरह से मदद करने वाला है। तो हम इंसानों को भी चाहिए कि जब अल्लाह बार बार कह रहा है कि मैं मदद करने वाला हूँ तो हम भी हर मामले में अल्लाह ताला ही से मदद मांगे और कभी भी अल्लाह के अलावा किसी और से मदद तलब ना करें। अम तुरीदूना अन तसअलू रसूलकुम कमा सुइला मूसा मिन कबल, अब क्या कहा जा रहा है कि क्या तुम अपने रसूल से इस किस्म के सवालात और मुतालबे करना चाहते हो जैसे इससे पहले मूसा अलैहिस्सलाम से किए जा चुके हैं। असल में जब यहूदी उकसाते थे अपने दीन के बारे में, ये पूछो ये वाली चीज़ क्यों है, ऐसा क्यों हुक्म है, जैसे अभी हमने बिल्कुल पहले देखा
کہ آیات کیوں آیات چینج ہوتی ہیں، پھر پچھلی بھی قرآن میں کیوں موجود ہیں، اس طرح نا اکسایا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تنبیہ کی ہے کہ آپ بھی وہی کچھ کرنے لگے ہیں جو پہلے حضرت موسیٰ کی قوم نے کیا تھا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پہ عذاب بھی نازل کیا تھا۔ تو آگے ساتھ ہی کہا وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، حالانکہ جس شخص نے ایمان کی روش کو کفر کی روش سے بدل دیا وہ راہ راست سے بھٹک گیا۔ اچھا، یہاں پہ اکثر لوگ ان آیات کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ ہم اپنے دین کے بارے میں علماء سے سوال ہی نہیں کر سکتے۔ ایسا نہیں ہے، ہم حق کے دین کو فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے سوال و جواب کر سکتے ہیں۔ یہ اس ٹائم صحابہ کو کہا گیا تھا آپ بار بار بلا وجہ کے سوال جواب نہ کریں، جب وحی کا سلسلہ نازل ہو رہا ہوتا ہے اس ٹائم کہا جاتا ہے کہ انبیاء سے اس طرح کے سوال نہ کرو، پھر اگر آپ کے جواب وحی میں آنا شروع ہو جائیں گے وہ آپ کو برے لگیں گے۔ اب اس ٹائم کے لوگوں کا تنگ کرنا یہ تھا کہ جی ہماری اونٹنی گم ہو گئی ہے، وہ ڈھونڈ کے بتائیں کہاں ہے، فلانے کی قبر کدھر ہے، وہ نہیں مل رہی۔ اب یہ والے سوال جواب نہیں، انہوں نے کہا ابھی آپ کے اوپر شریعت نازل ہو رہی ہے، یہ اس ٹائم پہ آپ وحی کے ذریعے اپنے پرسنل معاملات کے سوال و جواب نہ کرنا شروع کر دیں اور وہ روش نہ اختیار کریں بیجا فضول کے سوالات والی جو یہودیوں نے اختیار کی تھی۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ کفار۔ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ اہل کتاب میں سے اکثر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح تمہیں ایمان سے پھیر کر پھر کفر کی طرف پلٹ کر لے جائیں، یعنی یہ تو ان کی خواہش تھی۔ جو خود دین سے پھر چکے تھے نا وہ تو خود چاہتے تھے کہ ہم باقیوں کو بھی دین سے کسی طرح پھیر لیں۔ حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبین لهم الحق، یعنی جو ان کے پاس حق آ گیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان تو چکے تھے، اب اس حق کے آ جانے کے بعد، سارا کچھ واضح ہو جانے کے بعد، ان پر حق ظاہر ہونے کے بعد وہ اپنے نفس کے حسد کی بنا پر تمہارے لیے ان کی یہ خواہش ہے کہ تم لوگ بھی حق سے ہٹ جاؤ۔ فاعفوا واصفحوا حتی تأتی اللہ بامر ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ کہا جا رہا ہے کہ آپ لوگ جو ہے نا اس کے جواب میں معافی کی روش اختیار کریں، ان سے کے ساتھ عفو درگزر سے کام لیں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ خود ہی اپنا فیصلہ نازل کر دے، اور مطمئن رہو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اس ٹائم تک قتال کا حکم نہیں تھا، تو وہ جو بھی اس طرح کے آپ تنگ کرتے تھے تو کہا گیا ابھی فی الحال ان کے ساتھ معافی کی روش اختیار کرو، جب تک اللہ کا فیصلہ نہ آ جائے، قتال کا حکم نہ آ جائے، تب تک اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے، یہ یقین رکھتے ہوئے بس انہیں معاف کرتے جائیں۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور نماز ادا کرتے رہو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُم مِّن خَیْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، تم اپنی عاقبت کے لیے جو بھلائی کما کر آگے بھیجو گے اللہ کے ہاں اسے موجود پاؤ گے۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو نظر میں رکھے ہوئے ہے۔ یعنی کہ اب آپ معافی کی بھی روش اختیار کریں اور نماز اور زکوٰۃ ادا کرتے رہیں، اپنی آخرت کی فکر کریں اور آخرت کی بھلائی کے لیے کوئی نہ کوئی عمل آگے بھیجتے چلے جائے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کا کوئی بھی عمل ضائع نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ ہر عمل کو دیکھ بھی رہا ہے اور جانتا بھی ہے۔ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ۔ اب دیکھیں وہی اسی قسم کی ایک اور روش اور سوچ جو پہلے یہود و نصارہ کی ہوتی تھی اور آج کے دور میں بھی پائی جاتی ہے، اس کی ہم ایک ڈسکشن دیکھنے لگے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کوئی شخص جنت میں نہیں جائے گا جب تک کہ وہ یہودی نہ ہو یا عیسائی نہ ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ یہودی یا عیسائی میں سے کوئی بھی ایک ہو جائے گا تو وہ مانتے تھے کہ وہ جنت میں چلا جائے گا۔ یہودیوں کے لیے یہ نظریہ تھا کہ جو یہودی ہوگا وہی جنت میں جائے گا۔ عیسائیوں کے لیے یہ کانسیپٹ تھا کہ جو عیسائی ہوگا وہی جنت میں جائے گا۔ اور آج کے دور میں ہر فرقے کا یہ کہنا ہے جو ہمارے مسلک سے ہوگا وہی جنت میں جائے گا، دوسرا مسلک جنت میں نہیں جائے گا۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وہ مسلمان جو عملاً مسلمان ہے، کسی قسم کی شرکی ایکٹیویٹی نہیں کرتا، اللہ پہ یقین رکھتا ہے، اپنے اعمال کا خیال رکھتا ہے، قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزارتا ہے، تو وہ جنت میں جائے گا۔ اس کے لیے کسی بھی فرقے سے ہونا آپ کا ضروری نہیں ہے۔ اور اب یہ جو کہا کرتے تھے یہودی کے لیے یہودی ہونا، نصارہ کے لیے نصارہ ہونا ضروری ہے، جنت میں جانا ہے، اللہ نے ان کو جواب بھی دے دیا ہے۔ تلک امانیہم، یہ ان کی تمنائیں ہیں، یہ ان کی خواہش ہو سکتی ہے، تمنا ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ نے تو ایسا نہیں کہیں پہ کہا۔ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، ان سے کہو اگر آپ سچے ہیں اپنے اس دعوے میں تو دلیل لے آئیں۔ آج کے دور میں بھی تو یہی کہا جاتا ہے نا کہ جس مسلک کو لگتا ہے کہ وہی جنت میں جانا کا حقدار ہے تو وہ دلیل لے آئے۔ اللہ تعالیٰ نے تو خود کہہ دیا ہے کہ اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کے علاوہ کوئی اور جنت میں جا نہیں سکتا ہے آپ کے طبقے کے علاوہ، تو پھر آپ دلیل لے کے آئیں، اس پہ اللہ تعالیٰ کو بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے کب ایسا کہا ہے۔ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔
حق یہ ہے کہ جو بھی اپنی ہستی کو اللہ کی اطاعت میں سونپ دے اور عملاً نیک روش پر چلے، اس کے لیے اس کے رب کے پاس اس کا اجر ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے کسی قسم کا خوف بھی نہیں ہے اور کوئی رنج بھی نہیں ہوگا۔ یعنی کہ یہ ساری کیٹیگریز کو چھوڑ کے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا ہے کہ جنت میں جانے کا آپ کو اگر طریقہ چاہیے تو اپنے آپ کو اللہ کے حضور پیش کر دیں، اللہ کی اطاعت کرنی ہے، اپنے اعمال کو اللہ اور اس کے رسول کے مطابق یعنی قرآن اور حدیث کے مطابق ہم نے اپنے آپ کو چلانا ہے، تو یہ روش ہے جس کے بعد ہم جنت کی طرف جا سکتے ہیں۔ اب آگے کہا جا رہا ہے وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء۔ اب دیکھیں یہود کہتے ہیں عیسائی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، اور یہودیوں کے پاس کچھ نہیں ہے، یہ عیسائیوں کا کہنا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہودیوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ وہم یتلون الکتاب، حالانکہ دونوں ہی کتاب پڑھتے ہیں۔ جیسے اگر ہم آج کے دور میں دیکھ لیں تو چند لوگ دوسرے کو پوائنٹ آؤٹ کریں گے کہ بھئی یہ حق پہ نہیں ہے، وہ گروہ دوسرے گروہ کو کہے گا جی یہ حق پہ نہیں ہے، ہم حق پہ ہیں۔ ساری کتاب پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ بھی کتاب پڑھتے تھے، کتاب ان کے پاس بھی موجود تھی، پڑھتے بھی تھے، لیکن یہودی کہتے تھے عیسائی بس یہ بس ایسے ہی لگے ہوئے ہیں، ان کی کوئی اصل نہیں ہے، اور عیسائیوں کو لگتا تھا یہودیوں کی کوئی اصل نہیں ہے، ان کے فرقے کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے۔ کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم، اور اسی قسم کے دعوے ان لوگوں کے بھی ہیں جن کے پاس کتاب کا علم نہیں ہے، یعنی کہ مشرکین کی بات ہو رہی ہے کہ وہ بھی اسی قسم کے دعوے کرتے ہیں جن کے پاس کوئی کتاب ہی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں جی ہم ابراہیم کی قوم میں سے ہیں اس لیے ہم حق پہ ہیں، تو وہ بھی اسی قسم کا دعویٰ کرتے ہیں۔ فاللہ یحکم بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون، اللہ تعالیٰ نے کہا یہ اختلاف جن میں یہ لوگ مبتلا ہیں ان کا فیصلہ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز کر دے گا۔ اچھا ایسا نہیں ہے کہ قیامت کے روز اللہ بتا دے گا کہ یہودی ٹھیک تھے کہ نصارہ ٹھیک تھے کہ مشرک، اللہ تعالیٰ نے یہ بات قرآن میں ثابت کر دی، بتا دی ہے کہ مسلمان حق پہ ہیں، جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں وہ حق پہ ہے۔ قیامت کے دن صرف بتایا جا رہا ہے کہ ان کو واضح کر دیا جائے گا کہ یہ جو کچھ آپ کرتے تھے جب اس کی سزا بھگتیں گے تو ان پہ آٹومیٹیکلی واضح ہو جائے گا کہ ہم جو کچھ کر رہے تھے وہ حق نہیں تھا۔ ومن ازلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابها۔ اب یہ اعتراض بتایا جا رہا ہے جب حرم میں نا مشرک اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرنے دیا کرتے تھے، تلاوت وغیرہ نہیں کرنے دیا کرتے تھے، تو اس شخص سے بڑا ظلم کرنے والا کون ظالم ہے جو اللہ کے معبودوں میں اس کے نام کی یاد سے روکے، یعنی کہ جو اور ان کی ویرانی کے در پہ ہو، یعنی جو مسجدوں میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ کرنے دے اور اللہ تعالیٰ کی مسجدوں کو ویران کرنے کی کوشش کرے، اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے۔ اولئک ما کان لہم ان یدخلوها الا خائفین، یعنی ایسے لوگ اس قابل ہیں کہ ان عبادت گاہوں میں قدم نہ رکھیں، اور اگر وہاں جائیں بھی تو ڈرتے ہوئے جائیں۔ ان کو تو کہا جا رہا ہے کافروں کو، مشرکین کو، آپ کو تو خود چاہیے تھا، اللہ کا گھر ہے، آپ اس میں خود ڈرتے ہوئے جائیں، اور آپ یہاں پہ اللہ ہی کے ذکر پہ پابندی لگانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، ان کے لیے تو دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں عذاب عظیم ہے۔ یہ لوگ اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں کہ ایسے لوگوں کے لیے دنیا بھی ناکامی ہے اور آخرت تو ہے ہی ناکامی۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اور مشرق اور مغرب سب اللہ تعالیٰ کا ہے۔ یہاں سے قبلہ کے بارے میں ایک ڈسکشن شروع ہو جائے گی، کیسے یروشلم سے خانہ کعبہ کی طرف قبلہ شفٹ ہوا تھا، اور اس کے بارے میں تھوڑی سی ڈسکشن آنے لگی ہے کافی آیات میں۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہہ دیا مشرق اور مغرب اللہ تعالیٰ کا ہی ہے۔ فَأَيْنَمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جس طرف بھی تم رخ کرو گے اس طرف اللہ کا رخ ہے۔ ان اللہ وسیع العلیم، اور اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا، سب کو جاننے والا ہے۔ یہاں پہ میں ایک اتنی سی بات کہوں گی کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، کہا گیا ہے جدھر بھی آپ چہرہ کریں گے اللہ موجود ہے۔ اس سے زیادہ ہم بس حق کو تسلیم کریں گے اور ہم اس کی زیادہ ڈسکشن میں نہیں جائیں گے، کیونکہ ہمیں نہیں پتہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے، کیسے ہے۔ اور یہ وہ آیات ہے جیسے سورت آل عمران کی آیت نمبر 8 میں کہہ دیا گیا ہے نا کہ اس قرآن میں کچھ محکم آیات ہیں جو واضح حکمیہ آیات ہیں، روزہ رکھنا ہے، نماز پڑھنی ہے، زکوٰۃ دینی ہے، اور کچھ متشابہ آیات ہیں، اور شبہ والی آیات کے پیچھے آپ نے نہیں بھاگنا، اس میں بس ایمان لے آنا ہے، اور یہی ایمان والوں کی روش ہے۔ تو ہم بس اس پہ ایمان لے آئیں گے کہ جب اللہ کہہ رہا ہے نا کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، جدھر آپ چہرہ کریں گے تو بس ٹھیک ہے، ہم منوان اس کو تسلیم کر لیں گے اور اس کی مزید تفصیلات میں نہیں جائیں گے۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ، ان کا قول ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹا بنا لیا. اب یہودیوں کا اس ٹائم کے یہودیوں کا کہنا تھا عزیر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں, عیسائیوں کا کہنا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں. تو کہا جا رہا ہے کہ یہ جو ان کا قول تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو بیٹا بنایا ہوا, اللہ تو پاک ہے ان ساری باتوں سے, اللہ تعالیٰ کو تو ان ساری چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. بل لہ ما فی السماوات والارض کل لہ قانتون, کہ اصل حقیقت تو یہ ہے کہ زمین و آسمان کی تمام موجودات جو ہیں اسی کی تو ملک ہیں. یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے ہی نے تو بنایا ہوا ہے اور سب کے سب اس کے مطیع اور فرما بردار ہیں. بدیع السماوات والارض, وہ آسمانوں اور زمینوں کا بھی بنانے والا ہے. وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ, جب وہ کسی بات کا فیصلہ کرتا ہے تو اس کے لیے حکم دیتا ہے کہ ہو جاؤ اور وہ ہو جاتی ہے. اور اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ کہ کسی کام کو سیکنڈز میں کر دینا, کسی کے لیے زیادہ ٹائم مقرر کرنا, یہ سب اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہے. اب آگے ایک اور اعتراض بتایا جا رہا ہے جو پچھلے لوگوں کا ہوا کرتا تھا. وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُونَ اللَّهَ أَوْ تَأْتِينَا آیَةٌ, یعنی اب کہا جا رہا ہے کہ اللہ نادان لوگ کیا کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے خود کیوں نہیں بات کرتا ہے, کہ وہ نشانی ہمارے پاس کیوں نہیں آ جاتی ہے. ایسی ہی بات پہلے لوگ بھی کیا کرتے تھے, ان کی ذہنیت ان کی جیسی ہے. کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم, کہ یہ بھی وہی بات کر رہے ہیں جو ان سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم نے نہیں کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ڈائریکٹلی ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا. تو جب تجلی پڑی پہاڑ پہ تو وہ سب گر گئے کڑک کی وجہ سے, اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ زندہ کیا اور انہوں نے اپنے لوگوں کو آ کے بتایا کہ ہم نہیں دیکھ سکے تھے. تو وہی باتیں اب دوبارہ یہ لوگ کری جا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سامنے آ کے کیوں نہیں بات کرتا ہم سے, وہی کے ذریعے کی بات کرتے ہیں. تشابہت قلوبہم, ان کے دل ملے ہوئے ہیں آپس میں, یعنی جو ان کے دلوں کی خواہشیں اور جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں یہی کچھ تو پچھلے لوگ کہتے تھے. قد بینا الآیات لقوم یوقنون, یقین کرنے والوں کے لیے تو ہم صاف صاف نشانیاں بیان کر چکے ہیں. یعنی جو اللہ پہ یقین کرنا چاہے نا اس کے لیے اور بہت سی نشانیاں, یہ دن اور رات کا آنا جانا, یہ ہماری گلیکسی, اس میں سیارے, اس میں ہر چیز کا اپنی جگہ پہ موجود ہونا, جو ہمارے ارد گرد صبح اور شام کا آنا جانا, یہ ساری ہمارے لیے عقل والوں کے لیے اس میں اللہ تعالیٰ کی موجودگی کی نشانیاں ہیں کہ یہ نظام بغیر کسی رب کے ہو ہی نہیں سکتا. تو یہ اس قسم کے جو اعتراضات کرتے ہیں ان کے دل ویسے ہی بند ہو چکے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان کے دلوں پہ مہر لگ چکی ہے, ان کو نہیں سمجھ آنی کہ یہ کیا اعتراضات کر رہے ہیں. انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا ولا تسأل عن اصحاب الجحیم, یہاں پہ کہہ دیا گیا ہے کہ بے شک ہم نے تو آپ کو خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کے بھیجا ہے. اب جو لوگ جہنم سے رشتہ جوڑ چکے ہیں ان کی طرف سے آپ ذمہ دار یا جواب دہ نہیں ہیں. یعنی اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی طرف سے سب کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا رہے ہیں. اب اگر کوئی اللہ تعالیٰ کو ماننے کوئی تیار نہیں ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ پھر آپ سے سوال نہیں ہوگا, آپ نے اپنا پیغام پہنچا دیا. وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ, یہودی اور عیسائی تم سے راضی نہیں ہوں گے جب تک تم ان کے طریقے پہ نہ چلو. ان کی تو خواہش ہی یہ تھی کہ ہماری یہ ساری ملت ہمارے طریقے پہ چلے. ویسے آج کے دور میں دیکھا جائے تو ہم سب اپنے قرآن کو چھوڑ کے, اپنے اسلام کو چھوڑ کے یہود و نصارہ کی پیروی کو زیادہ پریفر کرتے ہیں. ہم اپنا ایجوکیشنل سسٹم باہر سے کاپی کرتے ہیں, ہم اپنا ڈریسنگ سینس باہر سے کاپی کرتے ہیں, ہم ہر چیز میں یہود و نصارہ کی پیروی کو پریفر کر رہے ہوتے ہیں, جبکہ یہ ان کا مشن تھا. اور ویسے کہا یہ جا رہا ہے کہ جب تک ہم پوری طرح ان کو فالو نہ کریں انہوں نے ہم سے راضی نہیں ہونا. ہمارا مقصد تو اللہ کی رضا ہونا چاہیے, ہم کیوں ان کو راضی کرنا چاہیں. قل ان ھدی اللہ ھو الھدی, کہہ دیا گیا کہ کہہ دو راستہ تو بس وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے بتایا. ولا ان اتبعت اہواءہم بعد الذی جاءک من العلم ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر, ورنہ اگر اس علم کے بعد جو تمہارے پاس آ چکا ہے تم نے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو اللہ کی پکڑ سے بچانے والا کوئی دوست اور مددگار تمہارے لیے نہیں ہے. یعنی اب یہ قرآن, یہ علم, یہ حق ہمارے پاس آ چکا ہے. اگر اس کے آنے کے بعد بھی ہم یہود و نصارہ کی پیروی کرتے چلے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ پھر آپ کو نہ کوئی بچا سکے گا اور نہ ہی آپ کا کوئی مددگار ہوگا. اور یہ سارا کچھ علم کی بنیاد پہ ہے. علم آنا ہمارے پاس بہت ضروری ہے اور وہ علم قرآن کا علم ہونا چاہیے. اس علم کی بنیاد پہ حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا تھا. یہ وہ علم ہے جس کی بنیاد میں ہم حق اور باطل میں فرق کر سکتے ہیں, ہم اپنے دین کو سمجھ سکتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم دنیاوی علم تو حاصل کرتے ہیں, ہم اس کے ساتھ ساتھ یہ دینی علم کو بھی حاصل کریں. یہ ہمارے لیے اتنا ہی ضروری ہے جتنا دنیاوی علم.
ورنہ ہم اپنے قرآن کو، ہم اپنے دین کو سمجھ نہیں سکتے ہیں۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی، اب آگے بتایا جا رہا ہے جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اسے اس طرح پڑھتے ہیں جیسا کہ پڑھنے کا حق ہے۔ ویسے قرآن کو پڑھنے کا حق کیسے ہے؟ اس کتاب کو پڑھنے کا حق یہ ہے کہ ہم اس کے حق کو حق اور باطل کو باطل مانیں۔ صرف حفظ کر لینا کافی نہیں ہے، اس کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام جاننا بھی لازم ہے۔ ایک انسان روز قرآن بھی پڑھتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، اور اس کے بعد کسی دربار میں کسی قبر کے آگے سجدہ کر کے دعائیں مانگے، تو کیا وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کو سمجھ پایا ہے کہ نہیں؟ اس کو تو ذرا سمجھ نہیں آئی۔ وہ نماز میں کہہ رہا ہے میں اللہ تجھی سے مدد مانگتا ہوں، تیری عبادت کرتا ہوں، اور جا کے سجدہ ریز ہو رہا ہے کسی اور شخص کے آگے یا کسی قبر کے آگے، تو اس کا مطلب اس نے تو قرآن کا حق ہی ادا نہیں کیا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی اور وہ اسے اسی طرح پڑھیں جیسے اسے پڑھنے کا حق ہے، اولئک یؤمنون بہ، وہ اس قرآن پر سچے دل سے ایمان لے آتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور جو اس کے ساتھ کفر کا رویہ اختیار کریں وہی اصل میں نقصان اٹھانے والے ہیں۔ کفر کے رویے میں یہ بھی بات آ جاتی ہے کہ اگر کوئی اللہ کا حکم قرآن کے روح سے آپ کو واضح کر دیا جائے کہ قرآن اس بارے میں یہ حکم دیتا ہے، اور ہم کہیں کہ جی میرا دل نہیں مانتا، میں اس بات کو نہیں مانتا، لکھا ہوگا لیکن میں تو نہیں اس کو مانتا، اس کا مطلب اگر آپ قرآن کی کسی آیت پہ کہہ رہے ہیں کہ میں اسے نہیں مانتا، تو آپ قرآن کا انکار کر رہے ہیں۔ قرآن کی ایک آیت کا بھی جس نے انکار کر دیا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں بہت احتیاط کرنی چاہیے، خاص کر اگر کوئی قرآن اور حدیث کے مطابق آپ کو کوئی بات سمجھا رہا ہے تو اپنے الفاظ کا چناؤ بڑے دھیان سے کریں، کہیں کوئی ایسی بات اپنی زبان سے مت نکالیے جو آپ کو دائرہ اسلام سے خارج کر دے۔ انشاءاللہ امید ہے اگلے لیکچر میں ہم اپنے پہلے پارے کو اختتام تک لے جائیں گے، اور امید ہے آج کے لیکچر میں سے بہت کچھ آپ کو سیکھنے اور سمجھنے کا موقع ملا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے حق بات کو سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے والا بنائیں۔ میرے سے غلطی یا کوتاہی ہو گئی ہو کوئی تو اللہ تعالیٰ اسے درگزر فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔